अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वो कौन सी सियासी शख्सियत है जिसको 20 करोड़ के बदले वजारत ऑफर की गई और किसने ये ऑफर की? बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो आपसे शेयर करेंगे। उसके साथ साथ एक और वजीर के भाई की गिरफ्तारी की खबर है, वो क्या खबर है वो भी आपसे शेयर करेंगे। ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से कुछ खबरें हैं, कुछ मजीद खबरें हैं। कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग के अंदर वो भी आपके साथ शेयर की जाए। लेकिन सबसे पहले ये सामने आप देख सकते हैं, ये बिलावल साहब की वीडियो है। बिलावल साहब चल रहे हैं कहीं पे, कुछ किसी जगह का मुआयना वो कर रहे हैं। ये सिंध की वीडियो है और ये बुनियादी तौर पे वो जो सिंध हुकूमत नए घर नहीं बना के लोगों को दे रही, बताया जा रहा है कि जी बाहर से कोई फंडिंग भी आई है और सैलाब मुतासरीन के लिए नए घर बनाए जा रहे हैं और वो जो घर हैं वो ख्वातीन के नाम पे किए जा रहे हैं। इस वीडियो के अंदर आप बुनियादी तौर पे उस घर को देख सकते हैं। अब ये एक ऐसा इलाका है जहां पे आप ऑब्वियसली कोई गांव का इलाका है, कच्चे कच्चे घर हैं। इन घरों के बीच में ये जो आपको एक नीले सा नजर आ रहा है, ये जो नीला सा घर है, हल्का नीला सा, ये कमरा, घर क्या है कमरा, ये वो घर है जी जिसके ऊपर बोर्ड भी लगा हुआ है और इस तरह के वहां पे घर बन रहे हैं। पिछले दिनों मेरी एक सरकारी अफसर से बात हो रही थी, उनकी वहां पे ड्यूटी थी सिंध में, तो वो कह रहे थे मैं ट्रैवल करके जब गुजरा तो ये एक एक कमरे मैंने बने हुए देखे। तो मैंने पूछा कि ये एक एक कमरा क्या चक्कर है, तो उनको बताया गया कि जी ये वो घर हैं जो सिंध हुकूमत बना के लोगों को दे रही है। ये एक एक कमरा है, ये कोई बाकायदा घर नहीं है। पर एनीवे बिलावल साहब ने इसका भी इफ्तिताह किया और ये पूरी वीडियो आप देख सकते हैं कि ये है जनाब सिंध की हालत। आप बिलावल हाउस देख लें लाहौर वाला और इस घर को देख लें जो बना के सिंध की आवाम को दिया जा रहा है। और पैसा वैसे सिंध की आवाम का ही है, कुछ इसमें डोनर्स ऑर्गेनाइजेशन वगैरह जो हैं उन्होंने भी कुछ पैसा वगैरह प्लेज किया हुआ है। लेकिन आप डिफरेंस देखें कि जिन लोगों को ये सर्व कर रहे हैं, जो ये खादिम हैं अवाम के, इनका लाइफस्टाइल देखें और जो अवाम है उनके घर देखें। इससे आपको पता चलेगा कि क्या मसला है पाकिस्तान में। जब तक उन घरों में रहने वाले अपनी किस्मत का फैसला खुद नहीं कर सकेंगे, तब तक जो है वो इसी किस्म की हुक्मरान शराफिया जो है वो पाकिस्तान के ऊपर रहेगी। फिर कहीं पे अगर सूबे बनाने की बात आए तो वो उसकी भी मुखालफत करते हैं। इस वक्त इशू ये है कि ये जो सारी चीज है, क्या एक साबिक वजीर खारजा को, एक पार्टी के चेयरमैन को जाके एक कमरे के घर का इफ्तिताह करने की जरूरत है, उसको देखने की जरूरत है, उसको बांटने की जरूरत है? ये तो कौंसलर लेवल की चीज है। लेकिन क्योंकि इन्होंने निजाम ऐसा बनाया हुआ है कि सारा पैसा ये अपने पास रख लेते हैं, एनएफसी से पैसा जाता है सूबों के अंदर, वो वजीर आला के पास होता है, फिर नीचे ये बल्दियाती निजाम मजबूत नहीं करते और इसी वजह से अब सूबों की बहस भी हो रही है। अब अगर सूबे बनेंगे तो हर सूबे में ये अपना बंदा तो नहीं लगा सकते, अपना वजीर आला तो नहीं लगा सकते, उसमें पैसा नीचे तक जाएगा। तो या तो ये एनएफसी अवार्ड में ऐसा फार्मूला बनाया जाए कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पैसा जाए और जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने पैसे की जरूरत है उतना पैसा वहां पे भेजा जाए। अगर कोई पसमानदा डिस्ट्रिक्ट है तो वहां पे ज्यादा पैसा भेजा जाए और ये कानून बना दिया जाए या फिर सूबे बना दिए जाए। लेकिन ये लोग इस चीज के ऊपर बिल्कुल राजी नहीं और दोनों जमातें मुतफिक हैं, नून लीग भी और पीपल्स पार्टी भी, कि किसी सूरत में नए सूबे नहीं बनने चाहिए, नए सूबों की जरूरत नहीं है। और ना ही ये नीचे पैसे भेजते हैं बल्दियाती निजाम के तहत कि वहां पे मुकामी जो लोग हो, मुकामी जो लीडरशिप हो, वो सारे मामलात को देख ले। जिस दिन इस मुल्क के अंदर वो जो सारी फंडिंग है जो वजीर आला के पास होती है वो नीचे तहसील और यूनियन काउंसिल और जिले के लेवल के ऊपर चली गई, उस दिन आप देखेंगे कि ये जो बड़े बड़े शख्सियात हैं, बड़े बड़े वजीर हैं, ये काउंसलर का इलेक्शन लड़ रहे होंगे। इन्होंने कहना जनाब पैसा तो सारा उधर है, तो ये काउंसलर का इलेक्शन लड़ते हुए आपको नजर आएंगे। अच्छा जी, ज़िमनी इंतखाबात की तैयारी और अब बताया ये जा रहा है कि 8 हल्कों में मुस्लिम लीग नून और 1 हल्के में पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार होगा। ये फार्मूला तय पाया है नून लीग और पीपल्स पार्टी के माबैन। गालिबन जो खैबर पख्तूनख्वा में एक हल्का है चित्राल वाला, वहां पे पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पे है और इसी तरीके से जो पंजाब के कुछ हल्के हैं उसमें पीपी के हल्के भी हैं और कौमी असेंबली के हल्के भी हैं, उनमें नून लीग रनर्स अप थी। तो वहां पे पीपल्स पार्टी वाले अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे, वो नून लीग की हमायत करेंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी के पास कितना वोट है वो आपको भी पता है और खैबर पख्तूनख्वा में नून लीग के पास कितना वोट है वो भी हमें पता है। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने लोगों को कहा है जो लोग इंतखाबात में हिस्सा लेंगे वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के टिकट के ऊपर इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, ताकि ये ना हो कि वो एज ए आजाद जीत के आए और फिर जो है वो इलेक्शन कमीशन कहे कि जनाब ये तो आजाद हैं, इनको तो कुछ मिलना नहीं है, इनको तो कोई मखसूस सीट नहीं दी जा सकती और ये तो किसी भी जमात में शामिल हो सकते हैं। तो ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का टिकट उनको जारी किया जाएगा, इस हवाले से मुशावरत हो रही है और कुछ लोग ये बता रहे हैं तहरीक इंसाफ के अंदर सोर्सेज कि ये हतमी फैसला हो गया। अब जहां तक हल्कों की बात है, अहमद चट्ठा साहब का जो हल्का है NA 66,
اس میں بتایا گیا ہے کہ ان کی جو اہلیہ ہیں، احمد چٹھا صاحب کی اہلیہ سابق اسپیکر اور قومی اسمبلی چودھری حامد ناصر چٹھا کی بہو اور سابق رکن قومی اسمبلی احمد چٹھا کی اہلیہ این احمد چٹھا کو بطور امیدوار ٹکٹ جاری کر دیا گیا ہے، اور یہی بات ہو رہی تھی کہ جن جن لوگوں کو نائل قرار دیا گیا ہے انہی کے کسی فیملی ممبر کو اس حلقے کے اندر ٹکٹ دیا جائے گا۔ تو اب یہ مقابلہ بھی بڑا امپورٹنٹ مقابلہ ہے NA 66 کا۔ این احمد چٹھا صاحبہ جو احمد چٹھا صاحب کی اہلیہ ہیں وہ اس حلقے سے الیکشن لڑ رہی ہیں۔ باقی یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سعد رفیق صاحب جناب NA 129 میں جا کے جلسے جلوس وغیرہ کر رہے ہیں، وہاں پہ لوگوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہاں پہ نون لیگ کے مختلف دھڑے ہیں، ایک تو حافظ نعمان صاحب ہیں، ان کا تعلق ارائیں برادری سے ہے، جو مجھے بتایا گیا کہ کیونکہ میاں اظہر صاحب جو ہے ان کا تعلق بھی ارائیں برادری سے ہے اور حافظ نعمان صاحب کا تعلق بھی ارائیں برادری سے ہے، اور اس وجہ سے حافظ نعمان صاحب کو وہاں پہ ٹکٹ دیا جا رہا ہے۔ اور وہاں پہ ویسے رانا مشہود صاحب بھی کینڈیڈیٹ کے طور پہ سامنے آئے تھے، خواجہ سعد رفیق صاحب کو بھی آفر کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اس میں سے سائڈ پہ کر لیا ہے۔ پھر نواز شریف صاحب نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ آپ جا کے جتنے بھی نون لیگ کے وہاں پہ دھڑے ہیں ان سب کو آپ اکٹھا کریں، لیکن ہلکے سے جو رپورٹ یہی ہے کہ میاں اظہر صاحب کے صاحبزادے حماد اظہر صاحب بآسانی یہ حلقہ جیت جائیں گے۔ باقی الیکشن ڈے والے دن اب کیا ہوتا ہے پتہ چلے گا۔ اسی طرح دیگر جو حلقے ہیں وہاں پہ بھی ٹکٹس کے معاملے ہیں، اختلافات بھی ہیں۔ اب آپ دیکھیں جو حلقہ سب سے انٹرسٹنگ ہے وہ صاحبزادہ حامد رضا والا حلقہ ہے، جہاں پہ راجہ ریاض صاحب ٹکٹ کے امیدوار ہیں نون لیگ کی طرف سے، اور دوسری طرف نون لیگ کے درینہ کارکن بھی ہیں، درینہ لیڈر بھی ہیں، رانا احسان افضل صاحب، وہ رانا افضل صاحب کے صاحبزادے ہیں، عرصہ دراز سے نواز شریف صاحب کے ساتھ وہ سیاست بھی کر رہے ہیں، ان کی سیاست نون لیگ کے ساتھ ہے، دوسرا وہ ٹکٹ کے امیدوار ہیں۔ لیکن میں نے جس طرح پہلے بھی عرض کیا تھا کہ وہاں پہ جو راجہ ریاض صاحب ہیں وہ وزیر اعظم کو جا کے کہہ رہے ہیں کہ جی ٹکٹ آپ ہمیں دیں، اور کچھ نون لیگ کی سورسز بتا رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ٹکٹ راجہ ریاض صاحب کو دے بھی دیا جائے۔ اب یہ ٹکٹ تو نون لیگ نے دینا ہے، رانا احسان صاحب کو دیں یا راجہ ریاض صاحب کو دیں، فیصلہ انہوں نے کرنا ہے۔ لیکن اب حالت دیکھیں، اب سیاسی دوالیہ پن کی حالت دیکھیں۔ راجہ ریاض صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن لیڈر تھے، ان کا کام حکومت کی مخالفت کرنا تھا، حکومت کو چیک کرنا تھا، حکومت کو چیلنج کرنا تھا، ان کے اوپر نظر رکھنا تھا۔ آئین پاکستان کے اندر اپوزیشن لیڈر کا ایک کردار ہوتا ہے، لیکن وہ اپوزیشن لیڈر پھر جب الیکشنز ہوتے ہیں تو جو حکومتی جماعت ہے اس کی ٹکٹ کے اوپر وہ الیکشن لڑنے کا خواہشمند ہے۔ کیا یہ ایتھیکلی درست ہے؟ کیا اس کے اندر آپ کو کوئی ایتھیکلی پرابلم نظر آتی ہے؟ ایک شخص جو ہے اس کے پولیٹیکل مورلز اور ایتھیکل مورلز ایسے ہیں کہ وہ اپوزیشن لیڈر ہے لیکن حکومت کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور وہی حکومتی جماعت نون لیگ اب کیا اس کو ٹکٹ دے گی یا اپنے درینہ جو بندہ ہے اس کو ٹکٹ دے گی؟ اس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ نون لیگ کی سیاست کدھر کھڑی ہے، کتنی ایتھیکل اور مورل وہ سیاست کر رہے ہیں۔ باتیں کرنا اور جمہوریت کی باتیں کرنا بڑی آسان چیز ہے۔ اگر اس حلقے کے اندر رانا ثناء اللہ صاحب اور رانا احسان افضل کے مابین کوئی مقابلہ ہوتا تو وہ ایک الگ چیز تھی، بندہ کہتا جی نون لیگ کے لوگ ہیں آپس میں جس مرضی کو ٹکٹ دیں، لیکن ایک اپوزیشن لیڈر جس کا جماعت سے کوئی تعلق ہی نہیں اور اس کے اوپر ساری دنیا تنقید کرتی ہے کہ بھائی تم اپوزیشن لیڈر تھے، پھر وہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہتا بھی ہے نون لیگ والوں کو کہ اب آپ ہمیں پہچانتے نہیں، ہم نے آپ کے ساتھ مل کے یہ کیا وہ کیا۔ کیا اپوزیشن کا یہ کام ہے اپوزیشن لیڈر کا آئین پاکستان کے تحت کہ وہ حکومت کے ساتھ سہولت کاری کرے، حکومت کے ساتھ مل کے ان کی مدد کرے؟ لیکن یہ راجہ ریاض صاحب کی انٹیگریٹی کے اوپر کوئی خدا نہ خواستہ میں کوشچن نہیں اٹھا رہا، یہ جو نون لیگ کی اپنی پالیٹکس ہے یہ اس کے اوپر بہت بڑا کوشچن ہے، اور یہ بہت بڑا چیلنج ہے نون لیگ کے لیے۔ آپ دیکھتے ہیں، آپ بھی چپ کر کے بیٹھ کے ویٹ کریں، میں بھی ویٹ کرتا ہوں، اب دیکھتے ہیں اس حلقے کے اندر کس کو ٹکٹ ملتا ہے، اس کے بعد آگے پھر ہم اس پہ بات کریں گے۔ اچھا جی، اظہر مشوانی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ عمران خان یا تحریک انصاف کا سوشل میڈیا کا کوئی اکاؤنٹ یا پلیٹ فارم مونیٹائز نہیں ہے، ان کے اکاؤنٹس کا مقصد عمران خان کا پیغام پھیلانا ہے نہ کہ پیسے کمانا۔ میں نے 8 فروری الیکشن سے پہلے شیر افضل مروت نامی شخص کو جواب نہ دینے کی پالیسی اپنائی رکھی ہے، آج اس لیے جواب دے رہا ہوں کیونکہ اس نے عمران خان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے حوالے سے جھوٹ بولا ہے۔ تو شیر افضل مروت صاحب اور تحریک انصاف کے جو مختلف لوگ ہیں ان کے مابین وہ جو لفظی گولہ باری ہے اس میں روز بروز شدت آتی جا رہی ہے۔ اچھا، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ تصویر ہے جناب جاپان کی، اور اس تصویر کے اندر اگر میں کاؤنٹ کروں تو ادھر سے 1 2 3 4 5 6 مجھے ماشاءاللہ پاکستانی شخصیات، بلکہ 7 پاکستانی شخصیات نظر آ رہی ہیں،
اور اس کے بعد اگر میں جاپنیز دیکھوں تو 1 2 3 کوئی 4 مجھے جاپانی نظر آ رہے ہیں، اور ماشاءاللہ پیچھے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو مریم بی بی کے پوسٹرز بھی، فلیکس بھی نظر آ رہے ہیں، پتہ نہیں ان کے اوپر لکھا ہوا کیا ہے۔ اب یہ جاپان میں جاپانیوں کے ساتھ میٹنگ ہے، لیکن پیچھے مریم بی بی کے پوسٹر لگے ہوئے ہیں۔ ویسے نہ کوئی جاپان کے بادشاہ کی تصویر لگی ہوئی ہے، نہ کوئی جاپان کے وزیر اعظم کی تصویر لگی ہوئی ہے، تو اس کے اوپر مزمل اسلم صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ اوساکا کا ایکسپو میں نہ جاپان کے بادشاہ اور وزیر اعظم کی ایک تصویر نہیں دیکھی، اور میڈم نے اوساکا کے ہاسپٹیلٹی کمرے میں بھی اپنی تصویر کا فلیکس لگا دیا۔ اچھا، وہاں پہ اب تصویر چپکانے کا اجازت نہیں ہے، یہ باقاعدہ ایک فلیکس گیا ہوا ہے جس کو یوں کھول کے کھڑا کر دیا جاتا ہے، تو یہ یہاں سے تصویریں چھپوا کے فلیکس ساتھ لے کے گئے کہ وہاں پہ جا کے مریم بی بی کی تصاویر لگائی جائیں گی۔ تو وہ جو یہاں پہ پانی کی بوتلوں پہ، محرم کی سبیلوں پہ، ہر جگہ پہ جو تصویریں لگ رہی تھیں وہ کم تھیں، تو یہ فلیکس چھپوا کے ساتھ لے کے گئے ہیں جاپان کے۔ وہاں پہ جب جاپانیوں سے ایکسپو سینٹر کے ہاسپٹیلٹی روم میں ملیں گے، یہ اس ہاسپٹیلٹی روم کو کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے، کوئی جو بھی وہاں پہ لوگ آئے ہوئے ہیں جس کو اجازت ہوگی، جو بھی منتظمین ہیں وہ یہ فیسلٹی لوگوں کو دیتے ہیں، لیکن یہاں پہ بھی انہوں نے اپنے فلیکس لگا لیا۔ باقی آپ جاپانیوں کا فرنیچر دیکھیں، سادہ سا فرنیچر ہے اور سادہ سا کمرہ ہے، کوئی پیچھے ایسی پینٹنگ نہیں لگی ہوئی، کوئی ایسی قیمتی چیز آپ کو نظر نہیں آ رہی، بالکل سادگی سے وہ قوم جو ہے رہتی ہے اور سادگی سے وہ اپنے معاملات کو آگے چلاتے ہیں۔ لیکن یہاں سے ہماری جو وزیر اعلیٰ صاحبہ گئے ہوئی ہیں ان کے پوسٹر بھی ساتھ گئے ہوئے ہیں۔ اچھا جی، اچھی خبر، سہیل وڑائچ صاحب کا کالم مل گیا۔ وہ جو کالم مل نہیں رہا تھا، وہ چھپا تھا، انہوں نے ٹویٹ اور لنک شیئر کیا تھا، جب آپ اس ٹویٹ پہ جاتے تھے اور لنک پہ کلک کرتے تھے آگے سے کالم نہیں ملتا تھا، اور میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں اس چیز کا آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا، اور اس وقت بھی میں نے کہا تھا مجھے لگتا ہے کہ کوئی فنی خرابی ہے اور شاید دور ہو جائے۔ اب یہ آپ سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں جناب، اب آپ کلک کریں تو وہ کالم کھل جاتا ہے، تو لگتا ایسے ہے کہ وہ فنی خرابی دور ہو گئی ہے۔ 20 کروڑ دو گے تو تمہیں وزیر بنائیں گے، یہ جناب سوشل میڈیا کے اوپر چیز چل رہی ہے۔ یہ پہلے بھی کچھ عرصہ پہلے بھی یہ چیز چلی تھی۔ بنیادی طور پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے تیمور سلیم جھگڑا صاحب سے 20 کروڑ مانگے اور 20 کروڑ کے بدلے ان کو وزارت آفر کی گئی۔ اب تیمور سلیم جھگڑا کے حوالے سے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ان کو وزیر بنائیں، لیکن علی امین صاحب نے ان کو نہیں بنایا، ان کے علی امین صاحب سے نہیں لگتی، پھر ان کے خلاف وہاں پہ کوئی اینٹی کرپشن کی انکوائری وغیرہ بھی کھلوائی گئی، اس کے اوپر بھی تیمور سلیم جھگڑا صاحب نے بڑا سخت رد عمل دیا، اور کافی ان کی ان بن آپس میں ہوتی رہتی ہے۔ یہ خبر آج پھر میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ ایسے اکاؤنٹس جہاں پہ نون لیگ کے لیڈران کی تصاویر وغیرہ لگی ہوئی ہیں، لگتا ایسے ہے کہ وہ پرو نون لیگ اکاؤنٹس ہیں، وہاں سے جناب ایک اکاؤنٹ نے یہ پوری وہ جسے آپ کہتے ہیں نا، یہ تحریر شیئر کی ہوئی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ سابق وزیر خزانہ کے پی کے تیمور جھگڑا کھل کر سامنے آگے، 20 کروڑ کے بدلے وزارت کی آفر ہوئی۔ عمران خان نے میرا نام خیبر پختونخوا وزیر خزانہ کے لیے فائنل کیا تھا، مگر 20 کروڑ دینے سے انکار کرنے پر علی امین گنڈا پور نے میرا نام فائنل لسٹ سے نکال دیا۔ وزارت دینے کے بدلے مجھ سے 20 کروڑ کا مطالبہ کیا گیا کہ 24 گھنٹوں میں آپ 20 کروڑ اکٹھے کر کے لائیں۔ صاف صاف کہا گیا کہ پارٹی فنڈ میں 20 کروڑ جمع کرواؤ یا ڈی لسٹ ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں نے انکار کیا تو میرا نام لسٹ سے نکال دیا گیا۔ تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جی علی امین صاحب نے تیمور سلیم جھگڑا صاحب سے 20 کروڑ مانگے۔ یہ سراسر غلط خبر ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، اور یہ بہت سارے لوگ اس چیز کا ذکر کرتے ہیں کہ جی وہاں پہ پیسے دے کے یہ چیز لگ رہی ہے، پیسے دے کے وہ چیز لگ رہی ہے۔ یہ ساری ایسی باتیں، یہاں تک کہ تیمور سلیم جھگڑا نے پھر آج جو ہے جب مختلف لوگوں نے ان سے پوچھا، انہوں نے جا کے یہ ٹویٹ کیا، اور اپنی ٹویٹ کے اندر انہوں نے لکھا کہ میری علی امین کے ساتھ بہت سارے میرے اختلافات ہیں اور بہت سارے ایشوز کے اوپر میں ان کی مخالفت بھی کرتا ہوں، یہ سارے مسائل چل رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ کے پی گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں، ان کے جو ایکشنز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انٹرنل جو اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے، وہ سارا جو کچھ بھی جس طریقے سے انہوں نے اس کا مس یوز کیا، ان کے خلاف جو کچھ کیا، اس سب چیز کا انہوں نے ذکر کیا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ نتھنگ لائک دس ہیز ایور ہیپنڈ، نو ون ہیز ایور آسکڈ می فار اینی منی فار اے منسٹری، کہ کسی بھی منسٹری کے لیے مجھ سے کبھی کوئی پیسہ نہیں مانگا گیا، یہ کسی کے ذہن کی اختراع ہے۔ باقی علی امین سے میرا جو بھی ہے اختلاف ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے۔ یہ تو بات ہے کہ عمران خان صاحب کی خواہش تھی کہ تیمور سلیم جھگڑا صاحب کو کہیں پہ ایڈجسٹ کیا جائے، خصوصاً وزارت خزانہ وغیرہ میں، لیکن علی امین صاحب نے ان کو نہیں کیا۔ لیکن اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ علی امین صاحب نے ان سے 20 کروڑ روپیہ مانگا تھا، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، اور یہ جو خبر شیئر کی جا رہی ہے سراسر جھوٹ ہے۔
اچھا جی، ایک اور وزیر ہیں سندھ کے سید غنی صاحب، ان کا بھائی گرفتار ہوا ہے۔ اب یہ کل سے یہ خبر چل رہی ہے، اب بتایا یہ جا رہا ہے، خبر یہ ہے کہ جناب ان کے بھائی کے کہیں پہ جھگڑا ہوا۔ اب یہ ڈان نیوز بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے کہ سندھ منسٹر سعید غنیز بردر 4 others booked for allegedly assaulting گورنمنٹ امپلائی ان کراچی۔ اب گورنمنٹ امپلائی جو ہے، اب یہ کون سے محکمے کا تھا؟ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کسی سرکاری محکمے کا تھا، کچھ لوگ اس کو تاثر لیتے ہیں کہ شاید وہ کسی اور محکمے کا تھا، آئی ڈونٹ نو وہ کس محکمے کا ہے۔ اس کے اندر بھی، اس سٹوری کے اندر بھی یہی ذکر ہے کہ جناب وہ ایک سرکاری ملازم تھا اور وہاں پہ وہ کھدائی کر کے کوئی کیبلز وغیرہ ڈلوا رہے تھے، تو ادھر سے یہ منسٹر صاحب کے بھائی گئے اور انہوں نے کہا جی آپ کیوں ڈال رہے ہیں، جھگڑا ہوا، اس شخص کو مارا گیا۔ پھر ایک تھانے سے وہاں پہ پولیس آئی اور اس شخص کو پکڑ کے لے گئی۔ جب وہ وہاں پہ پہنچا تو پتا چلا کہ وہ سرکاری اب یہ ڈان والوں نے اس کو لکھا گورنمنٹ امپلائی ہے، تو اس گورنمنٹ امپلائی کو تو انہوں نے چھوڑا اور ساتھ سعید غنی صاحب کے بھائی کے اوپر دہشت گردی کا پرچہ دے دیا۔ اب ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان کو تھانے بھی لے جایا گیا ہے۔ سعید غنی صاحب نے ایک ویڈیو پیغام بھی جاری کیا کہ جی کارکن اس پہ بالکل جذباتی نہ ہوں، ہم اسے قانونی طور پہ ڈیل کریں گے۔ میرے خیال میں یہ دوسرے جو سرکاری امپلائی ہے، یہ اس کو میسج ہے کہ ہمارے کارکن بڑے جذباتی ہو گئے، تو بھائی آپ کے کارکن جذباتی ہوں گے، ضرور ہوں گے، لیکن کیا اس طرح جو سرکاری ملازم کو مبینہ طور پہ تشدد بنایا گیا ہے وہ مناسب ہے؟ ویسے سعید غنی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ ہم عدالتوں کے ذریعے ہی حل کریں گے، اور یہ ان کی ویڈیو بھی ARY بھی شیئر کر رہا تھا، اور ساتھ یہ جو لاک اپ میں پیچھے بندہ کھڑا ہے یہ ان کا بھائی ہے۔ تو اب آئی ڈونٹ نو کہ ایگزیکٹ اس بندے کا کون سا محکمہ ہے اور آگے چل کے یہ معاملہ کدھر چلے گا، لیکن سعید غنی صاحب کی جو جس طرح وہ ویڈیو بنا رہے ہیں کوئی زیادہ کانفیڈنٹ وہ نظر نہیں آ رہے، لگتا ہے ایسے ہے کہ کافی پریشر ہے ان کے اوپر بھی۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔